अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, पिछले दिनों औरत मार्च, औरतों की मुनासबत के हवाले से जो दिन गुज़रा है 8 मार्च का, हमें देखने में नज़र आया कि इस्लाम मुखालिफ एजेंडों ने या इस्लाम नापसंद करने वाली औरतों ने किस तरह से उम्मत मुस्लिमा की मोमिन औरतों को अज़ियत पहुंचाई, अपने प्ले कार्ड्स के ज़रिए, अपने गुफ्तगू के ज़रिए, अपने अमाल के ज़रिए, जिसमें उनका एक सरेआम बाज़ारों में नाचना, जिसका उनका सरेआम इस्लाम ने जो पर्दे का हमें हुक्म दिया है कि औरत जो है वो अपने मुंह ज़ाहिर कर सकती है और अपनी हथेलियां ज़ाहिर कर सकती है या अपने पाँव, इसके अलावा बाकी सारा जिस्म जो है वो औरत को ढांपना चाहिए। औरत का दूसरा नाम ही पर्दा है। तो आप ये देखें कि उन्होंने किस तरह से इस्लामी शरीयत की, इस्लामी कानून की, इस्लामी तालीमात की धज्जियाँ उड़ाई और इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए, जिसमें उन्होंने वो जो चीज़ें हमारे ख़ानदान को जोड़ने वाली हैं, वो जो चीज़ें हमें हमारे ताल्लुकात को इस्तवार करने में बेहतरीन मुआवन साबित होती हैं, जैसा कि बीवी का अपने शौहर की खिदमत करना, एक बहन का अपने भाई की खिदमत करना, एक बेटी का अपने बाप की खिदमत करना, वो बाप जो उसे कमा के ला के देता है, वो भाई जो उसकी हिफाजत करता है, वो भाई जो वक्त पड़ने पे अपनी बहन का बाप भी बन जाता है। और इसी तरह से एक बेटी जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम अगर कुरान की रूह से देखें तो हमें नज़र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हर रूप में, कभी वो बाइस रहमत है, कभी वो बाइस तस्कीन है, और कहीं वो माँ के कदमों तले जन्नत डाल के, अगर किसी को जन्नत की तलाश है तो वो माँ की खिदमत में उसको तलाश करे। ये वो सारे दर्जे, ये वो सारे रूप हैं जो एक इस्लाम ने औरत को दिए हैं। और औरत वो जो उनकी खिदमत करती है, औरत वो जो उनकी अपनी तमाम तर ज़िंदगी जो है वो अपने ख़ानदान, अपने घर को बनाने में, उसको संवारने में, उसको संभालने में लगाती है। तो क्या हमें ये देखना होगा कि ये जो कुछ औरतें, यानी कि 100 में से अगर आप 5% कहें तो ये कुछ औरतें अगर उठ के हमारी घरों में बैठी बहनों को, बेटियों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, तो क्या हम इन्हें ऐसा करने देंगे? क्या आप लोग अपने तौर पे सोचिएगा कि क्या ये 5% जो लोग हैं या 1% जो लोग हैं जो इन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, क्या हमारे घर, हमारे माहौल, हमारा ख़ानदान, हमारी इस्लामी तालीमात इन तमाम तर चीज़ों का तकाजा करती हैं? और वो प्ले कार्ड्स इतने बेहुदा थे कि हमारे जैसा एक आम इंसान जो है वो उनका ज़िक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता, ना कि अपने घर वालों के साथ, ना ही अपने स्टूडेंट के साथ, ना ही अपने हल्का अहबाब में। तो हमें ये गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि ये एजेंडा आया कहाँ से, ये लोगों इन्होंने लिया कहाँ से, ये जिन हक, और फिर बड़े अफसोस के साथ हमें देखना होगा कि जिन हकूक़ों की इन्होंने बात की है या जिन हकूक़ का ये ज़िक्र करती हैं, क्या उनका इस्लामी तालीमात के साथ भी कोई ताल्लुक़ है? इस्लाम तो वो दीन इस्लाम है जिसने औरत को विरासत में भी हक़ दिया है। इस्लाम तो वो दीन इस्लाम है जिसमें पहले औरत जो है वो एक बाप की ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद वो एक भाई की ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद वो एक शौहर की ज़िम्मेदारी है, फिर उसके बाद वो एक बेटे की ज़िम्मेदारी है। यानी कि अगर कोई औरत बिगड़ती है या अगर कुछ औरत में, किसी औरत में कुछ ख़राबियाँ पाई जाती हैं, तो वो चारों मर्द जो हैं वो उसका जवाबदेह होंगे बरोज़ क़यामत। तो इसी तरह से हमारे मुहाफ़िज़ भी ये हैं, हमारी हिफाजत करने वाले, हमारे ज़रिया मुआश भी ये हैं, हमारी कफ़ालत करने वाले भी यही लोग हैं। तो हम कैसे अपने घर के इन सतूनों के साथ बगावत कर सकते हैं? हम कैसे अपनी बुनियादों को हिला सकते हैं इन कुछ औरतों के पीछे लग के? तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ये सोचना होगा, ये गौर व फ़िक्र करना होगा कि जो चीज़ यहाँ पे, याद रखिएगा, पाकिस्तान का मकसद क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान वाहिद रियासत है मदीना मुनव्वरा के बाद जो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए हासिल किया गया। दो कौमी नज़रिया क्यों पेश किया गया? ताकि हम लोग आज़ादाना अपने तमाम तर इस्लामी तालीमात के ऊपर अमल कर सकें। तो क्या ये जो एजेंडा हमें पेश किया जा रहा है ये हमारी इस्लामी तालीमात से मुतालिक है? हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा। कहीं ना कहीं ये हमारी नौजवान नस्ल को भटकाने की एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसमें इनका असल जो टारगेट है वो गुनाहों को आम करना है। जैसे कि हमें अपनी यूनिवर्सिटियों में, हमें अपने तालीमी इदारों में, हमें अपने सरकारी इदारों में नज़र आता है कि किस तरह से
کہیں پہ عورت سے دوپٹہ چھینا گیا، کہیں سے عورت کا لباس آدھا کر دیا گیا، اور کہیں پہ عورت کو اگر مرد کے استعمال کی بھی چیز ہے تو اس کو تشہیر کرنے کے لیے عورت کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو کیا حکم دیا ہے، تو آپ سورۃ النور کا مطالعہ کریں، آپ سورۃ الاحزاب کا مطالعہ کریں، اس میں واضح طور پہ ایک عورت کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ دین اسلام وہ واحد دین ہے جس میں باقاعدہ سے قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسی الہامی کتاب میں باقاعدہ سے سورۃ النساء ہے، عورتوں کے نام سے منسوب ایک سورت ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کیا سورۃ المجادلہ میں یا اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں عورتوں کو مخاطب کر کے ان سے بات نہیں کی گئی؟ کیا عورتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے اہم جو معاملات تھے ان کے بارے میں ان کو آگاہ نہیں کیا؟ اور مومن عورتیں جو ہیں وہ خاص ہیں، ان کو خاص کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے، ان کے مومن ہونے کی وجہ سے۔ اگر آپ غور کریں کہ پردے کی آیات جب نازل ہوئی تو سبب نزول کیا بنا کہ ان کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، یہ آرٹ بناتے ہوئے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کافرہ عورت ہے یا مومن عورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سے آیات نازل کر دی پردے کی، اور بتا دیا گیا کہ مومن عورتوں کو ان سے خاص کر دیا گیا ہے، یہ اوڑھنیاں اوڑھا کریں گی۔ پھر اسی طرح سے سورۃ الاحزاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ کسی کے ساتھ لچکدار لہجے میں بات نہ کریں۔ عین ممکن ہے کہ کسی کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو اور وہ تم سے غلط امید لگا بیٹھے، اگر تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو دستور کے مطابق۔ اسی طرح سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ قدیم یا قدیم جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ پھر اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ عورت کو ایک قرآن میں جو خاص منصب دیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ اس کی جو ذمہ داری بڑھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ لچکدار لہجے میں بات نہ کرے، یعنی کہ اس کا مقصد کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا نہ ہو، اس کا مقصد اپنی طرف کسی کو راغب کرنا نہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ہوٹل میں جاتے ہیں یا کسی بھی فوڈ پوائنٹ پہ جاتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ اگر آپ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ریسیپشن پہ عورت ہی کیوں نظر آتی ہے، اور عورت بھی کوئی خوبصورت عورت بھی کوئی ایسی جسے بولنے کا بڑا اچھا انداز آتا ہو، جس سے وہ لوگوں کو متاثر کر سکتی ہو۔ لیکن قرآن کی تعلیمات تو اس کے برعکس ہیں، قرآن میں تو کہا گیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ لچکدار لہجے میں بات نہ کریں۔ این ممکن ہے کہ ان کے دل میں کچھ غلط نہیں ہے لیکن کسی دوسرے کے دل میں کچھ غلط ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کہا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھروں میں نہ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر نہ نکلو، اپنی نمائش نہ کرو، اپنی زینت نہ کرو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کی بہنوں کا، بیٹیوں کا مشغلہ ہی یہ ہے کہ کس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں میں ہائی لائٹ کرنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو لوگوں میں منوانا ہے۔ تو منوانے کا طریقہ ہمارا کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے، ہم اپنے علم کے ذریعے، اپنی قابلیت کے ذریعے، اپنے پردے کے ذریعے بھی اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، نہ کہ اس کے برعکس بے حیائی کو فروغ دیتے ہوئے، نہ کہ اس کے برعکس اپنی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے برعکس چلتے ہوئے ہم اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ذرا یہ غور کرنا ہوگا کہ ہمیں ان تمام تر تعلیمات کا حکم کیوں دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ لوگوں کو ان کی چھپی ہوئی زینت کا علم ہو جائے۔ یعنی کہ عورت کو اس حد تک آگاہ کیا گیا ہے، اس حد تک سمجھایا گیا ہے کہ وہ زمین پر پاؤں مار کے بھی نہ چلے، نہ کہ وہ ان اشیاء کا استعمال کرے جس سے دوسرے لوگ اس کی طرف راغب ہو سکیں، نہ کہ ان کی جو اپنی زینت ہے جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے وہ غیر محرم ایک جو ہیں لوگ ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو ایک پتلا نہ بنائیں، ایک نمائشگاہ نہ بنائیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، اور یاد رکھیے گا یہ تمام تر چیزیں پابندیاں نہیں ہیں، یہ ہمیں دوسرے لوگوں سے خاص کرتی ہیں۔ بڑی آسان سی مثال ہے، عام فہم ہے، کعبۃ اللہ ایک خاص چیز ہے، اس کے اوپر بھی غلاف ہے،
قرآن مجید ایک خاص چیز ہے، اس کے اوپر بھی غلاف ہے۔ تو جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، جو خاص چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم انسانوں میں سے خاص ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں تو اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، وہ واجب الستر ہے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو تکتا رہتا ہے، اور ہمیں معلوم ہوا کہ عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ اس کو اجنبی مرد نہ سن سکے۔ پھر اسی طرح سے کیونکہ پاجیب جو ہے، پاجیب پہننے سے منع کیا گیا ہے، اس کی آواز زیادہ فتنہ انگیز ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے فقہاء کرام نے عورت کی اذان کو مکروہ قرار دیا، کیونکہ اذان میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے اور عورت کو آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت اسماء بنت یزید روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر اذان اور اقامت نہیں ہے، کیونکہ اذان اصل میں خبر دینے کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے خبر دینا مشروع نہیں ہے، اور اذان میں آواز بلند کی جاتی ہے، اور عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا مشروع نہیں ہے، یعنی کہ اس کی شرط نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، شریعہ اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ فقہائے مالکیہ، فقہائے حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک عورت کا آواز بلند کرنا ممنوع ہے، یعنی کہ منع کیا گیا ہے، اور پست اور کرخت آواز کے ساتھ وہ بوقت ضرورت کسی اجنبی سے، کسی غیر سے بات کر سکتی ہے، نہ کہ اپنا لب و لہجہ نرم کرتے ہوئے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو بناؤ سنگار کرنے سے منع کیا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو مٹک مٹک کر چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ تبرج کا معنی جو ہے وہ مٹک مٹک کر چلنا بھی ہے، یعنی کہ اس طرح کی چال چلنا کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، یہ بھی اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زانیہ ہے، اور جب عورت معطر ہو کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ زانیہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کچھ ایسی خوشبو لگا کے یا کچھ اس طرح سے اس کا عمل کوئی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کو، اور آج آپ دیکھیں بڑے افسوس کے ساتھ اپنی نوجوان بچیوں کو دیکھیں، ان کا مقصد کیا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی بھی فیشن کرتے ہوئے، کوئی بھی بری عادت کو اپناتے ہوئے وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اس کے برعکس ہماری اسلامی تعلیمات کیا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو لوگوں میں دکھانا، اپنی نمائش کرنا ہے۔ تو ہمیں تو اسلام میں یہاں تک ہدایات دی گئی ہیں کہ ہم کوئی ایسی خوشبو بھی نہ لگائیں جس کی وجہ سے لوگ ہماری طرف راغب ہو سکیں۔ پھر اسی طرح سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے اس بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جو اب عورتوں نے ایجاد کر لیا ہے، تو ان کو مساجد میں نماز پڑھنے سے اس طرح منع فرما دیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر آپ عیدگاہ میں فیشن کر کے جاتے ہیں، یا عیدگاہ میں بھی آپ کا مقصد اپنی نمود و نمائش ہے یا اپنی زینت کا اظہار کرنا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو خود سے دیکھ لیتے، یعنی کہ جیسا کہ اس معاشرے میں بھی تھوڑا سا ایک ٹرینڈ شروع ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو مساجد میں جانے سے بھی منع کر دیتے۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عورت کو اس قدر پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے کہ عورتوں کی سب سے بہتر نماز وہ ہے جو ان کے گھر کے اندرونی حصے میں ہو، یعنی کہ عورت کو چھپا کے اس حد تک رکھنے کا حکم دیا۔ اب چھپانے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عورت خاص ہے، عورت کوئی ایسا پھل نہیں ہے جس کو چھیل کے پھینک دیا گیا، اس کے اوپر ہر طرح کی مکھی آ کے بیٹھے، اس کے اوپر ہر طرح کی گندگی غلاظت پڑے۔ عورت ایک خاص، ایک انمول چیز ہے جس کو سنبھال کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اس کو سنبھالا جائے، اگر وہ بیوی ہے تو اس کو سنبھالا جائے، اگر وہ ماں ہے تو اس کو سنبھالا جائے، اگر وہ بہن ہے تو اس کو سنبھالا جائے۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا اگر ہم یہ جو 2 3 4 لوگ کرائے کے لے کے جن کو عورتوں کے حقوق کے لیے باہر نکال دیا جاتا ہے، حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ایک عورت کے مسائل کیا ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی عورت چاہتی کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی مجموعی آبادی جو ہے یا عورتوں کے مجموعی جو ایک لیول ہے وہ کن کن مشکلات میں سے گزر رہا ہے۔ تو یہ کس طرح سے اور کن حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے کہ ان کو کون سی ایجنسیاں جو ہے وہ فنڈ ریزنگ ان کو کرتی ہیں، یا کن لوگوں کے تھرو، یا کن لوگوں کا یہ کھلونا بنا ہوئے ہیں، یا کن لوگوں کی کٹ پتلی بن کے یہ پاکستان کی عوام کو خاص طور پہ گمراہ کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ آنے والے نسلوں میں
صاف ستھری نسل نہ پیدا کر سکیں، صاف ستھری نسل کی تربیت نہ کر سکیں؟ مجھے بتائیں، یہ عورتیں جیسی باہر نکل رہی ہیں پلے کارڈ اٹھا کے، کل کو جب یہ مائیں بنیں گی تو یہ بچوں کی کیسی تربیت کریں گی؟ کل کو یہ اپنی نسلوں کو کیا سبق سکھائیں گی؟ اگر ان کی تربیت میں، اگر ان کی خود کی مرضیاں یہ ہیں، تو پھر بھول جائیں کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دین اسلام سکھائیں گی، یہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی پاک صاف رکھیں گی، کیونکہ ایک نسل کا انحصار اس گھر کی عورت پہ ہوتا ہے۔ کیونکہ آج کل کے ہمارے اس معاشرے میں باپ کی صرف ذمہ داری جو ہے وہ رزق کمانا ہے، اور باپ جب تھکا ہارا آتا ہے تو وہ آ کے اپنے بچوں کی تربیت کس طرح سے کر سکتا ہے؟ سارا دن ایک عورت جس نے اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اصل ذمہ داری اس کی ہے اولاد کی تربیت کی۔ حالانکہ دونوں کو مل کے کرنی چاہیے، لیکن بچہ جو ہے وہ زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، بہن کے ساتھ گزارتا ہے، اپنی کسی اور عزیزہ کے ساتھ گزارتا ہے، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرتا ہے۔ تو یہ ان بچوں کی تربیت کیسی کریں گی؟ پھر کہیں نہ کہیں ان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے بیٹے نہیں ہیں، انہوں نے ان کی کیسی تربیت کی ہے؟ پھر اسی طرح سے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا؟ آج یہ جن حقوق کا تقاضا کر رہی ہیں، کیا یہ کل اپنے بچوں کے لیے بھی وہی چیز چاہیں گی؟ کیا اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے بھی یہ وہی چیزیں پسند کریں گی؟ یہ ماروی سرمد جیسی جو عورتیں بہت زیادہ ہماری نوجوان نسل کو خراب کرنے پہ تلی ہوئی ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ اپنی نسل کے لیے وہی چیزیں پسند کریں گے جو ہماری گھروں کی بیٹیوں کے لیے یہ چیزیں پسند کی جا رہی ہیں؟ لہٰذا ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہوگا کہ کیا یہ ہماری آنے والی نسلوں کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ کیا یہ صرف وقتی طور پہ ہے، یا یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہماری نسلوں کو برباد کرنے کے لیے، ہمارے تعلیمی نظام کو برباد کرنے کے لیے؟ ایک عورت جس کو ستون مہیا کیے جاتے ہیں مرد کی صورت میں، کہیں پہ وہ اس کا باپ ہے، کہیں پہ وہ اس کا بیٹا ہے، کہیں پہ وہ اس کا شوہر ہے، تو کیا یہ اس سے تمام تر چیزیں چھینی جا رہی ہیں؟ اگر ایک عورت کھانا گرم نہیں کرے گی اپنے باپ کا، اپنے بیٹے کا، اپنے شوہر کا، تو مجھے بتائیں پھر وہ کرے گی کیا؟ کیا وہ ٹی وی میں اپنی تشہیر کرے گی؟ کیا وہ اپنے آپ کو بازاروں میں نیلام کرے گی؟ کیا وہ ان کی طرح سڑکوں پہ سریعام ڈانس کرے گی، اپنا رزق کمائے گی اور پھر اپنے رزق کی تلاش میں نکلے گی؟ یہ جن لوگوں کو نقل کرنے کے لیے چلے ہیں، ذرا ان کے فیملی سسٹم کو تو دیکھیں۔ بہن کو بھائی کی اہمیت نہیں ہے، بھائی کو بہن کی قدر نہیں ہے، باپ کو بیٹی کا لحاظ نہیں ہے، بیٹی کو باپ کا لحاظ نہیں ہے، یعنی کہ ان میں تو کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، ان میں تو کوئی فیملی سسٹم ہے ہی نہیں۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں جہاں پہ ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے یعنی کہ ہمارے گھروں کے ماحول میں ہر رشتے کا تقدس بحال ہے۔ لہٰذا ان کا ایک جو مقصد ہے وہ ہمیں ہماری اصل سے دور کرنا ہے، ہمیں ہماری تہذیب جو اسلامی تہذیب ہے اس سے دور کرنا ہے، ہمارے خاندانی مقصد کو تباہ کرنا ہے۔ تو ہمیں لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ہم نے ان ایسے کچھ آوارہ لوگوں کے خلاف کیسے اپنی نوجوان نسل کو، آنے والی نسل کو تیار کرنا ہے، تاکہ وہ ان کا اعلیٰ کار نہ بن سکیں، تاکہ وہ ان کا اعلیٰ کار بنتے ہوئے اپنی زندگیوں کو، اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد نہ کریں۔ ان کا صرف اور صرف مقصد جو ہے وہ بے حیائی کو عام کرنا ہے، زنا کو عام کرنا ہے، اسی طرح سے عورت کو ہر طرح کی وہ چھوٹ دینا ہے جس میں وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف جا سکتی ہے۔ عورت کو تو پردے کا حکم دیا گیا، تو مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا؟ عورت کو تو سریعام نیلام کر کے رکھ دیا۔ اور اس سے زیادہ عورت کو آزادی کیا ہوگی کہ ہمارا دین اسلام عورت کو تجارت کا بھی حکم دیتا ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ جو ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک بہترین تاجر تھی، اور وہ ان کا بہترین، بلکہ ان کا جو مال تھا وہ بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پروفٹ میں کما کے دیا، تو ان کا پھر وہ ان سے اتنی زیادہ انسپائر ہوئیں کہ انہوں نے ان کو اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ پھر اسی طرح سے اور ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں کچھ عطر کا کاروبار کرتی تھی۔ پھر اسی طرح سے ہمیں اپنی تاریخ میں نظر آتا ہے کہ عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ اپنے غزوات میں دیکھیں عورتیں کس طرح سے زخمیوں کی عیادت کرتی تھی، کس طرح سے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی۔ ہمیں ہر دور میں عورت مرد کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹاتی ہوئی نظر آئی ہے، نہ کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کہیں اوپر ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، بے شک مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، سردار ہیں، حاکم ہیں۔ وہ باپ کے روپ میں بھی ہیں، وہ بیٹے کے روپ میں بھی ہیں، وہ شوہر کے روپ میں بھی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا یہ قوامیت دے کے، یہ محکومیت دے کے، یہ حاکم والا جو ایک پوشن دیا گیا ہے، یہ عورت کو خاص کیا گیا ہے، عورت کو کور اپ کیا گیا ہے، عورت کو محفوظ کیا گیا ہے ان بری نظروں سے، عورت کو محفوظ کیا گیا ہے ان غلیظ باتوں سے جن کو یہ معاشرہ اصل میں نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہیں۔
کیا ہمیں ان کا مغرب، ایک جو تزلزل ہے جس میں ذلت ہے، جس میں قدامت پسندی نام کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیا یہ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری تمام تر جو نسل ہے اس کو اس طرف لے کے جانا چاہتی ہیں اپنے پروپیگنڈے پورے کرنے کے لیے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، یا پھر یہ اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ یاد رکھیے گا، عورت کو وراثت میں حق چاہیے، وہ دیا گیا ہے۔ عورت کو حق مہر ادا کرنا چاہیے، وہ قرآن میں اس بارے میں تمام مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ نکاح، طلاق، جتنے بھی عورت کے درپیش مسائل ہیں ان تمام کا حل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ ہم ان لوگوں کا مقابلہ تبھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوگا ترجمے کے ساتھ، اگر ہمیں حدیث یاد ہوگی، ہم نے حدیث پڑھی ہوگی، ہمیں معلوم ہوگا کہ جن حقوق کی یہ آج بات کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر جو حقوق ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دے دیے۔ کس طرح سے دے دیے؟ آپ قرآن کو دیکھیں، آپ حدیث کو دیکھیں، بلکہ خطبہ حجت الوداع کو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیوں کہا گیا اللہ سے ڈرو؟ تاکہ ان کے حقوق اچھے سے پورے کیے جائیں، تاکہ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی کمتری میں محسوس نہ کروایا جائے، ان کے تمام حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کو اپنے جیسا سمجھا جائے، ان کو وہ تمام تر حقوق دیے جائیں جو کہ ایک انسان کا حق ہے۔ عورت کو جتنی عزت دین اسلام میں دی گئی ہے وہ آج دن تک، جب سے یہ دنیا قائم ہے، کسی اور مذہب میں نہیں دی گئی۔ آپ عیسائیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یہودیت کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ہندو مت کو، بدھ مت کو، جس مرضی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، عورت کے جتنے زیادہ حقوق دین اسلام میں بیان کیے گئے ہیں اور ان کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین میں، اور یہ سلسلہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ یعنی کہ ایک اچھا سچا جو مسلمان ہے وہ ان تمام تر حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر مرد کو حکم بھی دیا گیا ہے 4 شادیوں کا، تو شاید وہ آیت آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، 2، 3، 4، لیکن اگر تمہیں خوف ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک پہ اکتفا کرو۔ یعنی کہ عورت کو اس قدر حق دیا گیا ہے کہ اگر مرد اس ذہن کے ساتھ متزلزل ہے یا متذبذب کا شکار ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ عدل ہی نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ پھر تم فواحدہ، پھر تم ایک ہی رکھو۔ تو عورت کو اور کس طرح کا حق چاہیے؟ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہوگا ایسے لوگوں سے، ہمیں اپنے اس تالاب کو صاف کرنا ہوگا، ان کچھ گندی مچھلیوں کو باہر نکال پھینک کے۔ وہ کس طرح سے ممکن ہوگا؟ جب ہمارا قرآن اور حدیث سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو ضرورت ہے کہ وہ سیرت پڑھیں امہات المومنین کی، وہ سیرت پڑھیں صحابیات کی، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے کون کون سے حقوق ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں، اور کون کون سے حقوق کا تقاضا جب کیا گیا تو اس کے بدلے میں ان کو کیا کیا سہولتیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے جائز حق کو استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ برے لوگوں کا اعلی کار نہ بنائے، ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔